प्रोग्राम वदे मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी के जहांगीर तरीन नाअहली के हवाले से इमरान खान पर साजिश करने का संगीन इल्जाम। ओन चौधरी के इल्जामात में कितनी सच्चाई है जानेंगे सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी से, जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर खजाना इसहाक डार ने तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर को झूठ का पलंदा करार दे दिया। मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, सब अफवाहें मुस्तरद। जून 2023 तक हालात कंट्रोल में होने का दावा कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात करने वाली खुसूसी JIT मुश्किलात का शिकार, JIT को फंड्स न मिल सके। वजारत दाखिला ने साफ इनकार कर दिया। JIT को फंड्स किसने रिलीज न होने दिए, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा खाकवानी साहब, आपकी PTI के साथ एसोसिएशन भी पुरानी है और जहांगीर तरीन के साथ भी आपका एक करीबी ताल्लुक है। इमरान खान के एक करीबी साथी ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से कुछ इंकशाफात किए, रिसेंट उन्होंने कुछ बातें की। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाने के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया। इसके अलावा जहांगीर तरीन की जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन आई तो खुद इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को फोन किया कि इसे मुस्तरद कर दें। ये जो नाअहली थी जहांगीर तरीन साहब की, जिसके हवाले से ओन चौधरी साहब ये इंकशाफात कर रहे हैं, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? मेरे ख्याल में ओन चौधरी साहब ने जो भी बातें की हैं वो सही हैं, उनमें कोई उन्होंने गलत बयानी नहीं की। और मैं भी यही समझता हूँ कि उसके बाद कई और साथियों ने भी, और शायद इमरान खान साहब ने भी कोई इंटरव्यू दिया है चौधरी साहब को, और बाकी जगहों पर भी बात कोई हुई है। उसमें एक चीज की मैं सिर्फ वजाहत करना चाहूँगा कि इमरान और बाकी जो इंटरव्यूज छपे हैं ना जनाब, वो मेरे ख्याल में उसमें एक चीज गलत तासर दिया जा रहा है कि इसमें जनरल बाजवा साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जहांगीर खान की डिस्क्वालिफिकेशन में उन्होंने इमरान खान का कहना माना या क्या। मेरे ख्याल में ये चीज सही नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद तो कह सकते हैं, क्योंकि वो उनकी नाराजगी की वजूहात हैं कुछ, वो एक लंबी दास्तान है जो जहांगीर खान को किसी तरीके से मुलव्वस किया गया बाद में, और उनकी अपनी नाराजगी हो सकती है, और अपने लीडर खुदगर्ज भी होते हैं, और असूल पसंदी भी जरा कभी कमजोर हो जाती है, और एहसान फरामोश भी होते हैं लीडर। मगर जनरल बाजवा साहब का मेरे ख्याल में इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है जहांगीर के खिलाफ कोई इस किस्म की कार्रवाई कराने में। और मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, 2-3 दिन की बात है कि इफ्तिखार चौधरी साहब साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरे एक अजीज को मिले अपना मैरिट होटल इस्लामाबाद में। तो जब उनको पता लगा कि वो मेरे भतीजे हैं तो उन्होंने कहा कि शाह खान को पैगाम देना कि साकिब निसार ने जहांगीर के साथ और आप लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की है उसने। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हम जरूर बता देंगे। तो भतीजे ने मुझे फोन करके कहा, ये सिर्फ ये 2-3 दिन की बात है। तो देखें, अब लोग जो असलियत है ना असल चीजों पर, अब वो लोगों के देख निगाह में आ रही है कि कौन कौन लोग किस तरीके से ज्यादतियां करते रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादतियां करते रहे, और जिस आदमी ने दान बन सन सब कुछ लगा दिया उसके खिलाफ ये कह देना कि इसको भी नाअहल कर दे, तो ये बड़ी एक अफसुर्दगी की बात है। अफसोस होता है कि जहां इतना काम किया गया हो, इतने अखराजात, इतना टाइम, इतना ग्रुप, इतना ताल्लुक बनाया गया हो, और उसके बाद एंड में रिजल्ट ये हो, तो इंसान का दिल जो है ना इतबार जिंदगी से और लोगों से उठ जाता है कि ये किस किस्म की दुनिया है, क्या किस किस्म के लोग हैं कि इनके लिए आप जो मर्जी चीजें करें वो किसी तरीके से
ان کو تسلی نہیں ہوتی بلکہ ان کا نقصان کراتے ہیں. یہ مطلب ہے آپ کوئی فائدہ نہ کریں تو وہ چلو ٹھیک ہے, کوئی سمجھ آتی ہے, مگر کسی کا نقصان کرنا, اور جب آپ کا وہ محسن ہو, جب آپ کے لیے تمام زندگی کے ہر چیز اس نے آپ پر نشاور کی ہو, پھر کھڑے ہو کر آپ اس کو کریں, اور اس میں پھر ایسے لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں جن کی آپ کے ساتھ کوئی اپنی ذاتی ناراضگی ہے. چلو جنرل باجوہ صاحب سے ان کی ناراضگی ہو گئی ہوگی عمران خان کی, مگر اس کو یہ شامل کرانا کہ جی جہانگیر کے بھی وہ خلاف تھے. جنرل باجوہ اس قسم کے کام میرے خیال میں کبھی کر نہیں سکتے, اس قسم کا کام. اور اچھا اسحاق حقانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بہت گہرا تعلق تھا جہانگیر ترین کے ساتھ اینڈ ہی واز ویری پروڈکٹیو اینڈ یوزفل فار دا پارٹی, اور عمران خان صاحب کو احسان مند ہونا چاہیے, تو کیا وجہ بنی ان دونوں کے درمیان میں کہ عمران خان نے چوز کیا کہ وہ جہانگیر ترین کی قربانی دیں اور اس چیز کو انہوں نے ریگارڈ نہیں کیا تمام احسانات جو آپ بتا رہے ہیں؟ جی یہ ثاقب نثار صاحب جو ہے ان کی اگر کوئی اپنی مجبوری ہو کہ میں کیس میں ایک اپنا صرف نواز شریف صاحب کے خلاف وہ نااہلی کا اگر ان کے ذہن میں ہو کہ بھئی میرے دفتر میں میرے سپریم کورٹ میں ان کے خلاف ہو رہا ہے, تو ایک آدھ آدمی کسی اور پی ٹی آئی کی جماعت سے بھی ہو جانا چاہیے, کیونکہ ادھر بھی 2 آدمیوں کے خلاف آئی ہوئی تھی درخواست, تو وہ عمران خان کے خلاف بھی آئی ہوئی تھی اور جہانگیر کے خلاف. تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ میں میرا سپریم کورٹ, حالانکہ وہ بینچ 2 مختلف تھے, کہ میرا سپریم کورٹ جو ہے اس کی ذرا دونوں جگہوں پر پی ٹی آئی میں بھی ایک آدھ آدمی ہو جائے ڈسکوالیفائی اور ایک نواز شریف کو ڈسکوالیفائی, تو میرا سپریم کورٹ میں کے اندر لوگوں کے اندر تاثر جائے گا کہ ہم لوگوں نے سب انصاف کیا ہے. حالانکہ یہ ٹوٹل ناانصافی تھی جو ثاقب نثار نے کی, اور اگر انہوں نے نواز شریف صاحب کے بھی اقامہ کے کیس میں کیا, حالانکہ ہمارا جو کیس تھا وہ تو پاناما کی وجہ سے تھا. پاناما کے اندر جتنے الزامات تھے اس کے تو انہوں نے انکوائریاں شروع کر دی, وہ ٹھیک تھا, مگر ان کی نااہلی اس طریقے سے کر دینی کہ ان کے بچوں سے اقامہ کے اوپر ان کو تنخواہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کی گئی, تو انہوں نے ان کو سزا دینی تھی, اور اس کی سزا دینے میں اور بھی وجوہات ضرور ہوں گے, عوامل ہوں گے چیزیں, مگر اس کے اندر جہانگیر کو نقصان پہنچانا, اور اس میں اگر اون چودھری کہتا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب نے ان کو اس طریقے سے کرایا, تو وہ بہت کلوز تھے, صبح شام سارا دن وہیں رہتے تھے, تو ان کی بات میں ضرور میں یقین کرنے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے کہ آن نے صحیح بات کی ہوگی. اچھا خان صاحب, آپ نے بڑا تفصیل سے سارا بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں بتائیں. جو اصل کی کنٹروورسی شروع ہوئی تھی وہ اون چودھری صاحب بڑا لیٹ انٹر ہوئے ہیں اس میں پکچر میں. سر اس سے پہلے جوید چودھری صاحب جو ہیں مشہور کالم نگار ہیں, اینکر بھی ہیں, ان کی ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب سے, اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے بڑی کھل کر ان سے باتیں کی ہیں, اور میرا خیال پہلی دفعہ انہوں نے سارے جو ان پہ الزامات لگ رہے تھے, دیگر چیزیں آ رہی تھیں, عمران خان صاحب لگا رہے تھے یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا, انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جوید چودھری صاحب کو باتیں بتائی ہیں, اور اب تک 4 کالم جو ہیں چودھری صاحب اس پر وہ لکھ چکے ہیں, اور بہت بڑا میسو اس میں اگین اس میں انکشافات کیے گئے. اب یہ بات وہاں سے آئی ہے, اون چودھری صاحب سے سلیم صافی صاحب نے محض کنفرمیشن کی ہے, سٹوری وہاں سے نکلے. میں تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دوں گا, کیونکہ مروت والے بندے ہیں, ایک خاندانی آدمی ہے, لہٰذا آپ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو, لیکن میں نے جو پڑھا ہے ان کا جوید چودھری صاحب کا, وہ اپنے آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ نہیں دے رہے. مثلاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس عمران خان کو پہلی دفعہ میرے گھر جو ہے 2017 میں جہانگیر ترین صاحب لے کر آئے تھے, اس سے پہلے میں ملے ہی نہیں تھا, سو ترین صاحب ان کو لے کر گئے, نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا جناب کہ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ اس پہ نواز شریف کے اگینسٹ جو ہے نا جہانگیر ترین صاحب کو وہ کیا جائے, ڈسکوالیفائی کر کے بیلنسنگ کیا جائے. اب یہ باتیں جنرل باجوہ صاحب بتا رہے ہیں, جوید چودھری صاحب کو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو کہتے عمران خان نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا, اگر یہاں پہ جہانگیر ترین صاحب بھی یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گے تو میرے سے حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا, وہ نہیں ہو سکے گا. تو کہتے ہیں پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا, انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا نہیں آپ نا ترین صاحب کو بیلنسنگ اس میں جانے دیں, مطلب ڈسکوالیفائی ہونے دیں.
اب یہ باتیں ساری جنرل باجوہ صاحب بتا رہے ہیں جاوید چودھری صاحب کو، وہ کہیں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھ سے گفتگو نہیں ہوئی یا میں نے منع کر دیا یا میں اس پورے پروسیس میں نہیں تھا۔ عمران خان صاحب اگر جنرل باجوہ سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب کو رکھنا ہے، پھر کہا نہیں رکھنا، اس کی بھی وجوہات بتائیں کہ بشرا بیگم صاحب ناراض ہو گئی تھی خان صاحب سے، ان سے ترین صاحب سے، تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں سر کہ جنرل باجوہ صاحب اس میں نہیں تھے؟ وہ تو ساری چیزیں خود بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مجھ سے مطالبے کر رہے تھے اور ہم لوگ بیٹھ کے چیزیں کر رہے تھے سر، یہ تو خود کہا ہے انہوں نے۔ جی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کے نمائندوں کے ساتھ جہانگیر خان صاحب عمران خان کی لیڈرشپ کو اجاگر کر رہے تھے، ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے تھے اور بعد میں فائدہ اٹھایا بھی گیا۔ اس میں کوئی میرے ذہن میں شک نہیں ہے کہ جی جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کی امداد میں کوئی کسر چھوڑی ہو، انہوں نے پوری امداد کی، ان کو یہاں تک پہنچانے میں، پرائم منسٹر آف پاکستان بنانے میں اگر دو بندے اگر گنے جائیں تو جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم اور جہانگیر، دو آدمی ہیں جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچانے میں بھرپور امداد کی ہوگی۔ مگر یہ میں نے کہیں نہیں سنا کہ یہ کہا گیا ہو، عمران خان صاحب کی تو خواہش ہو سکتی ہے کہ جی کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہو جائے تاکہ جو بھی ان کے ذہن میں ہو، مگر یہ کہیں نہیں میں نے دیکھا کہ جی انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب کو میں نے کہا اور باجوہ صاحب نے خود کہا کہ جی میں نے عمران خان کے کہنے پہ جہانگیر کو ڈسکوالیفائی کرا دیا، یہ کہیں نہیں کہا۔ یہ سر کالم میں آپ کو بھیجوں گا، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو سر، وہ کالم پڑھیے گا، اور کوئی باجوہ صاحب کی تردید نہیں ہے اس کے کہ جی میں نے یہ نہیں کہا، تو بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق جو وہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ڈی جی سی تھے جنرل فیض تھے، وہ مطلب وہ بھی نہیں تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں تھے، اور صاف ظاہر ہے ان کو ثاقب نثار صاحب کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ انہوں ترین صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو یہ کہیں نہ کہیں سے ان کو مینج کیا جا رہا تھا۔ عمران خان صاحب خود بھی کہہ رہے تھے اور وہ بھی کہہ رہے تھے، اس جنرل باجوہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، اس سے تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ پورا ایک ٹرائنگل بنا ہوا تھا، جنرل فیض تھے، ثاقب نثار تھے، عمران خان صاحب تھے اور باجوہ صاحب، 4 لوگ تھے بلکہ رادر، وہ تو خود اس میں کلیئر ہے سر ساری چیزیں۔ دیکھیں کلاسرا صاحب، میں اس چیز کو تو مان رہا ہوں کہ باجوہ صاحب نے جو بھی ٹاسک دیا تھا جنرل فیض کو، جنرل فیض وہ کام کر رہے تھے اور انہوں نے ضرور کیا، اور ان کے اپنے چیف کی اور ان کے اپنے اس وقت کی جتنی ہیرارکی تھی فوج کی 2017-18 میں، وہ تو اس چیز سے متفق تھے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ مگر یہ میں نے کہیں نہیں اس کو انسینویٹ تو کیا جا سکتا فلانے نے یہ کہا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، مگر یہ میں نے نہیں کہیں دیکھا، یا مجھے کم از کم یقین نہیں ہے کہ جی جنرل باجوہ نے عمران خان کے کہنے پہ آگے جا کر ان کو کنوے کرایا کہ جی جہانگیر کو بھی آپ سزا دے نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جنرل باجوہ صاحب کو بالکل پتہ نہیں تھا، یہ جنرل فیض، اس کو عمران خان اور ثاقب نثار یہ مل کر کر رہے تھے اور باجوہ صاحب واز ٹوٹلی ان ڈارک۔ یہ ممکن ہے کہ کیونکہ مجھے یہ اب میں یہ ان کی طرف سے بات تو نہیں کر سکتا، مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی تعلقات ثاقب نثار کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی بھی ہیں، یس۔ اور یہ آپ نے دیکھا اس کے پاس وہ آ کے یہاں ملتے رہے، چیزیں کرتے رہے اوپنلی ایک دوسرے کے، دیٹ مینس کہ یہ لاہور کے رہنے والے تھے، وہ اندرور شہر کے رہنے والا تھا، یہاں لاہور میں یہ ہم عمر لوگ تھے، تو ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ عمران خان ایک سیاسی تو لیڈر بعد میں بنے، مگر ایک مشہور شخصیت تو تھے نا لاہور کی اور پاکستان کی، تو وہ اس کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا۔ لاہور کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں، میں بھی ثاقب نثار صاحب کو جانتا ہوں، اب میں ثاقب نثار صاحب کے والد صاحب کو بھی جانتا ہوں، نثار صاحب کو، وہ ہمارے گھر آتے تھے وحدت روڈ پر، اور ہمارے بھائی صاحب کا ساتھ تعلق تھا۔ وہ تو جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح تعلق تو ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جی عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا ہو کہ تم یار اس کو آپ کسی طرح کی خوش فہمی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں تھیں خان صاحب،
آپ کو پتہ ہے, اور سب سے زیادہ تھیں, اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. ابھی آپ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی خوش فہمی رکھتے ہیں, چلیں آپ کا ایک اچھا پن آپ رکھ رہے ہیں. میرا پوائنٹ دیکھیں, آپ نے میرے سے سوال کیا ہے, جو کچھ میرے علم میں ہے وہ تو میں کہہ سکتا ہوں, اور یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ لیڈر خود غرض ہوتے ہیں, ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں, اور ان کی اپنی ناراضگی کی وجوہات جو ہیں وہ عمران خان کی اوریجنلی ناراض جہانگیر کے ساتھ بڑی دوستی تھی اور بڑی آپس میں ایک لگاؤ تھا, وہ بیگم صاحب کی وجہ سے ان کے ساتھ ناراضگی ہو گئی, اور وہ انہوں نے اس کا کوئی ناراضگی کا پہلو وہاں ہو گیا ہو. ویسے ناراضگی کی کیا وجہ تھی سر؟ مجھے اس کا کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اس کی کیا وجہ تھی سر یہ ناراضگی کی؟ بیگم صاحبہ بشرا صاحبہ کیوں ترین صاحب سے ناراض ہو گئی تھی؟ واٹ واز دی ریزن؟ میں دیکھیں وہ ذاتی باتیں ہیں, وہ ذاتی بات سامنے آ چکی ہے سر. وہ ترین سے میں نے وہ ترین صاحب نے کنفرم کیا بات. اگر آپ مجھے چاہتے ہیں نا جی تھوڑی سی, میں اگر آپ سارے جانتے ہیں اور آپ لوگ لکھ رہے ہیں اور سب جگہ بات, تو میں اس کی ذرا تھوڑی سی تشہیر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. جی سر. ہمارے پاس کئی دوست آئے جنہوں نے آ کر وہاں, یہ جب عمل شروع ہو رہا تھا ریحام خان کی شادی کے بعد, کیونکہ بیسیکلی عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں ایک ٹھہراؤ, ان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو اور ایک اچھے طریقے سے گھریلو زندگی بسر کرنے کی ان کی خواہش تھی. یہ خواہش جو ہے نا یہ 2014-15 کے اندر وہ ڈیولپ ہوئی ہے. پہلے تو وہ جس طریقے سے آزاد زندگی گزار رہے تھے ان کا اپنا وہ ہے, مگر یہ ان کی خواہش ضرور تھی کہ آئی شوڈ ہیو اے سیٹلڈ لائف. اچھا, اس کے اندر ریحام خان کا ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا, تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ بی بی سے اپنا رابطہ شروع کیا تو اس میں ایک دو بندوں نے آ کر ہمیں بتایا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے کس نے آ کے کہا. مجھے رضا مانے کا جو میرے ساتھ MNA تھے اور وہ بی بی کے دیور تھے. اچھا. انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ عمران خان صاحب ہمارے ادھر گھروں میں آتے ہیں, وہاں دربار پہ, وہ ہمیں نہیں, ہم ان کی پارٹی میں ہمیں نہیں ملتے, ان کو آ کر وہ میرے بھائی کے گھر جاتے ہیں, اور وہ جو بی بی ہیں وہ ان کو وہ یہ کام اور وہ چیزیں تونا چھونا کرتے ہیں, یہ ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, خان صاحب سے کہیں کہ ہمارے ساتھ اس قسم کا تعلق جو ہے وہ کریں. تو میں نے عمران خان اپنا رضا کی بات سنی, اور میں نے جہانگیر کو بتایا کہ بھائی ان کے بھائی آئے تھے, انہوں نے یہ کہا. انہوں نے اون چودھری کو بتا دیا, اون نے آگے خان صاحب کو بتا دیا. خان صاحب اس چیز کو چپ کر جاتے کہ چلے ان کو کوئی چیز انفارمیشن ملی ہے تو اس کو وہ اپنے پاس ہی رکھتے. انہوں نے اپنے بیگم صاحب کو بتا دیا. اس دن سے لے کر آج تک جہانگیر خان کی ناراضگی کی جو وجہ ہے وہ صرف وہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بارے میں یہ کیوں کہا گیا اور میرے تعلقات خراب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. بس اس وجہ سے ناراضگی جو ہے بڑھتی گئی. پھر آن پر بھی تلوار گری اور جہانگیر پر بھی اور جہانگیر کے دوستوں پر بھی. آپ نے بڑا انتہائی اہم باتیں سر بتائی ہیں. اچھا, اسی طرح ہم نے سننے میں آیا تھا جب ریحام خان صاحبہ کی ڈیورس ہو رہی تھی اسی وقت بھی بتایا گیا تھا کہ ان کے کوئی ترین صاحب کے ساتھ کوئی ایشوز ہو گئے تھے. تو خان صاحب کی جو بیگمات آتی, کیونکہ ترین صاحب واز ویری کلوز ٹو عمران خان صاحب, ان کا بھی ہم نے سنا تھا کہ ان کو بھی پرابلم تھے ان کے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. از اٹ ٹرو سر؟ نہیں, وہ دیکھیں جب ریحام بی بی نے کاروبار شروع کیا نا کراچی میں اور باقی لوگوں سے اور ادھر ادھر, مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ کو, میری بیگم کو, جہانگیر اور جہانگیر کی بیگم کو, ہم 6 بندے کٹھے انہوں نے ملایا. ہم بیٹھ کے کٹھے چائے شائے کھانا شانا کھایا, ایک دوسرے کو مبارک بھی دی, تحفہ تحائف بھی, چھوٹے موٹے تحفہ تحائف, یہ نہیں کہ اربوں روپے کے, ایسے کوئی تھوڑے بہت سے کچھ چیزیں ایک دوسرے کو دی. خوشی کا موقع تھا نا جناب, تو خوشی کے موقع پہ سب لوگ یہ کرتے ہیں. تو یہ ہماری آپس میں ملاقات ہوئی اور چیزیں, مگر وہ جب ان کے کراچی میں انہوں نے کوئی فلم بنانے کے چکر میں لوگوں سے پیسے شیسے لیے, وہ عمران خان کو پتہ لگے تو عمران خان نے بڑا اس کا سخت وہ کیا, کیونکہ اس وقت ان کے جو پیمانہ تھا نا اس چیزوں کا وہ ذرا بڑا ہائی سٹینڈرڈ تھے. تو وہ انہوں نے اس وقت ان سے بڑی ناراضگی ہو گئی, پھر وہ آپس میں جھگڑا ہو گیا, پھر وہ بیوی باہر چلی گئی.
تو بس اس وجہ سے پھر جہانگیر کے ساتھ ہی مشورہ کرتے تھے کیونکہ گھر میں تو اور کوئی آتا نہیں تھا شادی کے بعد. تو یہ جہانگیر آتا جاتا تھا تو بیوی بھی ناراض ہو گئی, ریحام بیوی بھی, انہوں نے کہا کہ میرا گھر توڑنے میں جہانگیر کا ہاتھ ہے. حالانکہ جہانگیر کو عمران خان صاحب کو چیزیں صحیح جو تھیں, دیکھیں آپ کا کام کیا ہے, آپ کلاسر صاحب میرا اور آپ کا کوئی تعلق ہے جی. تو میں اگر مجھے کوئی چیز پتہ لگے تو آپ کے خلاف جا رہی ہو تو مجھے چاہیے نا آپ کو بتانا. اور میرا پھر دوستی کا کیا تعلق ہے, اگر آپ لیڈر کو اس کے ساتھ جو زیادتی کوئی کر رہا ہو یا اس کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو تو اس کا کام بتانا ہے. سر ہمارے ساتھ فون پہ رہیں سر, حقوانی صاحب آپ ہمارے ساتھ فون پہ رہیں, ابھی آپ سے کچھ اور مزید سوالات ہم نے کرنے, بڑی اہم آپ سے ڈسکشن جاری ہے. ابھی آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ کی جہانگیر ترین صاحب کی یہ گھر کی گفتگو جو ہے وہ ٹیپ کر کے عمران خان صاحب کو سنائی گئی تھی جب ڈسکوالیفیکیشن کے وقت, اس پہ بھی تھوڑا سا آپ سے پوچھتے ہیں. تو بریک کے بعد سر میرا خیال ہے بریک پہ جانے رابعہ نے, تو آپ ہمارے ساتھ لائن پہ لائیے گا سر, بریک کے بعد آپ سے آگے گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ڈسکشن کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کلاس صاحب, حقانی صاحب ساتھ موجود ہیں, آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم سوری ہمیں بریک لینے پڑ گئی. حقانی صاحب آپ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں سر بتا رہے تھے. یو آر آلویز ویری بلنٹ اینڈ آنےسٹ. جو دوست آپ کو جانتے ہیں 20 سال سے تو میرا تعلق ہے آپ سے, آپ کسی کا اس معاملے میں نے دیکھا ہے آپ میں اتنی ہیوج مارل کریج ہے کہ آپ یہ کسی کو منہ پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں. میں اپنے 20 سالہ آپ سے ریلیشن شپ اور تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں سر. ایک درمیان میں آئی تھی سر, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپ لوگوں کی انہوں نے آڈیو ایک نا یہ اس کو ٹیپ کیا گیا تھا جس میں آپ تھے, جہانگیر ترین صاحب تھے, فیملیز تھیں, یو آر ڈسکسنگ یہی اس کے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ترین صاحب کے ساتھ ان کو کس نے کیوں ڈسکوالیفائی کرایا ہوگا. آپ کی وہ جو گفتگو ٹیپ کر کے عمران خان صاحب کو سنائی گئی تھی کہ جناب یہ سنیں, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا تو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا. تو ابھی جو جاوید چودھری صاحب کا جو کالم آیا ہے وہ باجوہ صاحب کے حوالے سے, اون چودھری جو ہیں یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. وہ ذرا ہمیں بتائیں کہ وہ کیا تھا ایشو جب وہ ٹیپنگ کی گئی تھی اور خان صاحب نے ان کو پھر بلایا تھا ترین صاحب کو, کہ ذرا ایکسپلین کریں کہ آپ کیا گفتگو کر رہے تھے. جی وہ ہوا یہ کہ جی میں اور جہانگیر کٹھے گئے جو ہمارے سپریم کورٹ میں فائنل کیس لگا نا ریویو کا, جی تو ہم بڑے پر امید ہو کے گئے وہاں سے کہ یہ جہانگیر کے خلاف کیس نہیں ہوگا, اس کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. اور جب وہاں بیٹھے تو ثاقب نثار نے وہاں بڑے اونچا ہو کر کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ, باہر پیسے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر گھر خریدتے ہیں یہ وہ. تو مجھے جہانگیر نے عائشہ سے کہا یار یہ تو بالکل الٹا جا رہا ہے کام. تو میں چپ کر گیا, میں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا یہ کیا, اس کو یکدم کیا ایسی بات ہوئی ہے. تو اس نے 2-4 منٹ کے اندر وکیل کو بھی جھاڑ دیا, جو جہانگیر کا وکیل تھا اس کو بھی جھاڑ دیا, اور وہ جناب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جی ریویو از ریجیکٹڈ. تو ہمیں تو بڑا ہی افسوس ہوا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہم نے سمجھا ایسے جیسے بندے کو نا ایک قسم کا قیامت نہیں آ جاتی, ایسے ہم نہ ہمارا قصور نہ کوئی چیز, یہ یکدم بیٹھا اس نے کیسے کہہ دیا. خیر ہم گھر آئے تو لوگ آ گئے بہت سارے ملنے, میں تو ان کے ساتھ ملا نہیں, میں یہ نیچے بیٹھ گئے, میں تو اوپر جا کے لیڈیز کے ساتھ بیٹھ گیا ان جہانگیر کے گھر والوں کے ساتھ. تو بیگم صاحب تھے, بچے تھے, تو میں ان کے ساتھ بیٹھا افسوس میں چپ کر کے بیٹھے ہیں. تو تھوڑی دیر عرصے بعد جب جہانگیر نے سب کو مل کے فارغ کر دیا تو وہ اوپر وہ بھی آ گئے فیملی کوارٹرز میں. تو انہوں نے آ کر وہاں کہا یار یہ کیا ہوا. تو میں نے اس میں کہا کہ مجھے تو لگتا ہے اس میں کچھ عمران خان نے بھی کوئی کام دکھایا ہے کہ وہ بیلنسنگ ایکٹ میں تو تمہیں بھی وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی اس میں ضرور کوئی نہ کوئی انہوں نے کام کیا ہے. تو وہ بات ہو گئی. اچھا وہ جو کمرہ تھا وہاں پر میرے خیال میں شاید وہاں کوئی بگنگ ڈیوائس تو ویسے جہانگیر کے گھر میں ضرور پہلے بھی یہ خفیہ والے آتے تھے, تو وہاں تو بحث کے بادشاہ کرتے تھے. عمران خان صاحب بھی اسی کمرے میں آ کے بیٹھتے تھے جب خفیہ والوں سے ملنا ہوتا تھا. تو وہ ضرور وہاں ہم نے بعد میں سوچا کہ یہ وہاں بات ٹیپ ہوئی, اور وہ ٹیپ
ہم نے کیا سرائی کی ہے. میں نے ابھی آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میں غلط بیانی اللہ نہ کرائے میں غلط بیانی کرتا نہیں, اور نہ ہی میں نے کبھی کسی چیز کے لیے کسی کے حق میں یا کوئی چیز بڑھ کے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کی کبھی آج تک اللہ نے توفیق نہیں دی. تو میں نے ایسے کہہ دیا اس کو, جہانگیر کو, کہ یار ہو سکتا ہے اس میں عمران خان صاحب نے کوئی دکھایا ہو, کیونکہ وہ خود اپنے ڈسکوالیفیکیشن میں بچ گئے. تو انہوں نے کہا کہ چلو, کیونکہ آپ اس دن کی ڈان کی ہیڈ لائن دیکھیں, سب سے پہلے بولڈ لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ بیلنسنگ ایکٹ. تو خیر باقی اخباروں میں بھی لکھ رہے تھے, تو ہم چپ کر گئے. ہم نے کہا میں نے یہ کہہ دیا وہاں. تو بعد میں عمران خان نے جہانگیر کو کہا کہ تمہارے بڑے نزدیکی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. وہ جب پرائم منسٹر بننے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اور یہ تو ابھی تو 2018 کا الیکشن بھی نہیں ہوا تھا جب جہانگیر کو ڈسکوالیفائی کر دیا نا, تو وہ یہ کافی عرصے کے بعد کی بات ہے. جب وہ تھوڑی بہت سی بات ہوئی تو وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے کہا تمہارے بڑے نزدیکی لوگوں نے. تو وہ جہانگیر نے مجھے کہا یار آج اس نے مجھے کہا نزدیکی لوگ, یا تو نزدیکی یار تم ہو یا میرے گھر والے ہیں, اور کون ہو سکتا ہے نزدیکی لوگ جنہوں نے عمران خان کے. وہ ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس والے اس میں آئی بی بھی ہو سکتی ہے, آئی ایس آئی والے بھی ہو سکتے ہیں. کسی نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ ہم لوگ یہ کیا سرائی کر رہے ہیں کہ ہم جیسے نہیں کہتے کہ جی شاید فلانے نے بھی کیا ہو, شاید فلانے نے. جب آدمی تمام حالات دیکھتا ہے نا تو پھر کوئی نہ کوئی سوال تو نکالتا ہے نا جناب کہ یار میرے ساتھ کیا ایسے ہوا, کس نے کیا ہوگا. تو اس میں میں نے یہ کہا کہ یار عمران خان صاحب نے تو نہیں کیا کہیں آپ کے ساتھ. تو وہ چیز پھر عمران خان صاحب ہو سکتا ہے اگر یہ میری بات اور یہ میری ایک گویڑ ہے جو میں نے اسیسمنٹ اپنی طرف سے کی, وہ شاید ان کو سنا دی گئی ہو. تو جہانگیر کو انہوں نے گلا کیا کہ تمہارے ہاں تمہارے لوگ تمہیں میرے خلاف اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے بڑی ابھی ایک اہم بات کی تھی پہلے سیگمنٹ میں کہ یہ بہت بڑی انکشاف ہے جو آپ نے کیا ہے کہ یہ سابق چیف جسٹس جو ہیں افتخار چودھری صاحب جو سینئر تھے ثاقب نثار صاحب کے, آپ کے نیفیو کو ملے ہیں یہاں میرٹ ہوٹل میں, اور انہوں نے کہا جناب کہ ان کو آپ خقوانی صاحب کو بتائیے گا کہ ان کے ساتھ بڑی جہانگیر ترین وغیرہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. کوئی ڈیٹیلز بھی بتائیے آپ کے نیفیو نے کہ کن بنیادوں پہ وہ کہہ رہے تھے افتخار چودھری صاحب. نہیں دیکھیں یہ نوجوان لوگ بیٹھے تھے, چائے شاید پی رہے ہوں گے. میں ادھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے اپنا چودھری افتخار صاحب, تو وہ چونکہ ہم تو وہاں پیش ہوتے رہے نا, تو میں تو پھر اپنا گولف کلب کے کیس میں بھی یاد ہے جب آپ بھی آئے تھے وہاں, تو اپنا چودھری افتخار صاحب نے ہمارا کیس ایڈمٹ کیا تھا. تو وہ جانتے تھے. مجھے سمن کیا تھا انہوں نے افتخار چودھری صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے, یاد ہے آپ کو ہم نے گھر سے اٹھایا کہ میں سویا ہوا تھا, آپ نے نیند میری خراب کرائی تھی, مجھے یاد ہے. جی تو وہ انہوں نے ان کو کہا اچھا جی تم خاکوانی صاحب کے بھتیجے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اچھا وہ کدھر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ آج کل ادھر ہیں ادھر ہیں. یار ان کو ہماری طرف سے ہیلو کہنا, اور ان کو کہنا کہ یار آپ لوگوں کے ساتھ اور جہانگیر کے ساتھ یہ ثاقب نثار نے بڑی زیادتی کی, ان کو پیغام دے دینا. اچھا انہوں نے قدرتاً میں ملا نہیں تو میرے بڑے بھائی صاحب کو انہوں نے بتا دیا. پھر بھائی صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی آج تمہارے لیے پیغام ہے چودھری صاحب کا کہ یہ وہ ثاقب نثار کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جی دیکھو اس نے زیادتی. مگر ثاقب نثار کی تو عمران خان صاحب سے دوستی ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے کہا ہوگا. وہ تو خود بھی کہہ سکتے تھے, اس کے اندر اتنا تعلق تھا, ان کا آنا جانا ملنا جلنا. اچھا سر ابھی آپ نے نظر آ گیا. وہ خیر ایک میرا یہ خیال ہے کہ یہ میری رائے ہے جو میں نے پڑھا ہے, ان چودھری کو بھی سنا ہے, جاوید چودھری صاحب کی میں نے کالم پڑھے ہیں, ساری چیزیں کی تردید ہے بھی نہیں. میرا خیال ہے یہ ایک ٹیم ورک تھا جس میں جنرل باجوہ صاحب بھی تھے, جنرل فیض بھی تھے, عمران خان صاحب بھی تھے, اور اس ثاقب نثار صاحب بھی تھے. یہ ٹیم ورک تھا سر, یہ جو میں ان کی تحریروں سے اور انٹرویو سے کہہ رہا ہوں. آپ کی خیر اپنی رائے ہے, ریسپیکٹڈ سر. سر ابھی آپ نے بات کی یہ ریحام خان صاحبہ کے کاروبار کے حوالے سے کہ کاروبار ہو رہا تھا, علیم خان صاحب کے حوالے سے ہم نے باتیں سنی, فیصل گوڈو صاحب کی بھی اس وقت باتیں ہیں. یہ کاروبار پہ ذرا روشنی ڈالیں گے, اور نمبر 1. اور دوسرا تو ترین صاحب مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا شکار ہوئے رادر دین ایکسٹرنل فورسز کی بجائے. تو خان صاحب کی جو بیگمات تھیں ان کے ساتھ ہی واز آن دا رانگ سائڈ آف
मतलब फैसिलिटी सर, और अब उन्हें कोई पछतावा होता है कि मैं इतनी ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा था खान साहब के लिए, मुझे नहीं दिखानी चाहिए थी, जरा फासले पे रहना चाहिए था, घरेलू मामलात में नहीं पड़ना चाहिए था? देखिए, बात यह है कि जब आप किसी के साथ मुखलिस होकर काम कर रहे हैं जी, तो उस मुखलिसी का मतलब है कि आप उसके खैर खवाह हैं, और आप खैर खाई में लोगों को फलता फूलता और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं ना जनाब। तो अगर वहाँ ये हजरात जो हैं, अगर उनके बारे में कोई रिपोर्टें आई हैं कि भाई वो खान साहब का को बदनामी का बायस बन रहे हैं, तो ये तो मेरी भी और आपकी भी, और जो दोस्त उनके होंगे खैर खा, वो उनको बताएंगे कि साहब आपके बारे में ये बात हो रही है। आगे उसका मानना ना मानना उसका है कि वो क्या इंक्वायरी करता है या नहीं करता, और वो उसको पता लगना चाहिए कि क्या हुआ। वो किसी चीज को बुरा बना जाए, किसी चीज को सही साबित करे, ये उसकी सवाबदीद है। देखिए, मेरे पास इतला आई है कि जी कलासरा साहब के साथ फलां आदमी ने बदतमीजी की, मेरा काम है आपको बता देना कि भाई साहब फलाने फलाने बंदे ने ये किया। आगे आपका वो सबब बनता है कि जी आपने उनके साथ कैसे डील करना है। मैं अपनी कोताही और अपनी ईमानदारी या आपके साथ मोहब्बत वो मेरी जाहिर होती है अगर मैं आपको सही चीज बताऊं। जहांगीर के पास जो इतला आई उसने आगे बता दी कि साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, ये चीज है। आगे आप ये बताएं इमरान खान को जो कुछ बताया गया, क्या उससे इमरान खान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है, आप बताएं। मेरा ख्याल है एक अगली सिटिंग रखते हैं सर इस पे। आपकी इतनी पोजीशन, आपके बारे में लोग इतना कहते हैं कि ईमानदारी चीजें, आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही थी, ईमानदारी और मेरिट, और वो अब उस पे अगर मेरा ख्याल है एक और सिटिंग क्लासेस अब हमारे हमने ब्रेक लेनी थी वो नहीं हम ले सके और अब हमें क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। मेरा ख्याल है खान साहब के साथ एक और सिटिंग करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हाथ पांव पकड़ने पड़ेंगे। ये तो बहुत कुछ काफी हो गई है, ये टाइम कम पड़ गया है, टाइम कम पड़ गया, फजूल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसाक हक़वानी साहब, आप यू आर ऑलवेज लोडेड विद इन्फॉर्मेशन और आप हमें भी बताते रहते हैं। ब्रेक का वक्त हमारे पास नहीं बचा और अब हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।